खुशामदीद सब सुनने वालों को, देखने वालों को, सब लोगों को अपना जिन्होंने बहुत ख्याल रखा है और ये टाइम भी निकाला है वर्क प्लेस कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की वर्कशॉप के दूसरे हिस्से को अटेंड करने के लिए। तो बहुत ही ज़बरदस्त वर्कशॉप हमारी चल रही है। पहला हिस्सा आप सबने सुना होगा, देखा होगा और अब हम उसके दूसरे हिस्से में आ गए हैं। आप सब लोग जो हमारे YouTube चैनल फैमिली के मेंबर्स हैं वो तो मेंबर्स हैं ही, और जो नहीं हैं मेंबर्स अभी तक वो जल्दी से कर दें, चैनल को सब्सक्राइब क्लिक कर दें सब्सक्राइब बटन पे और हमारी फैमिली के बन जाएं जल्दी से मेंबर्स, और इकट्ठे चलते हैं हम इस सफ़र पे जो कि है सीखने का सफ़र, समझने का सफ़र और सोचने का सफ़र और इस तरीके से आगे बढ़ने का सफ़र। तो वर्क प्लेस कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का पहला हिस्सा तो आप लोग देख चुके होंगे, अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं, पड़ा हुआ है चैनल के ऊपर। और आज हम इसका दूसरा हिस्सा देखेंगे। पहले हिस्से में मैंने इस इमेज पे पार्ट 1 पे ये इमेज लगा हुआ था और मैंने आपको बताया था कि इसके बारे में बताया था कि किस तरह से ऑर्गेनाइजेशंस जो पहले से ही शुरू में ही अपने उठने वाले इख्तिलाफात को, अपने लोगों के दरमियान उठने वाले इख्तिलाफात को हल कर लेती हैं, वो ज़्यादा बेहतर काम कर रही होती हैं। और ये बड़ा एक कॉम्प्लेक्स सा काम होता है, बहुत सेंसिटिव हसास मामला होता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे आपको ये 4 पत्थर एक दूसरे के ऊपर लगे हुए नज़र आ रहे हैं, इस तरीके से कि इनमें से कोई गिर नहीं रहा, एक बैलेंस क्रिएट हो गया है ना। उनकी डिफरेंट शेप्स की वजह से, शेप सबकी डिफरेंट है, मिलते जुलते तो हैं लेकिन हैं तो सब मुख्तलिफ, और वो मुख्तलिफ होने की वजह से उनमें एक बैलेंस क्रिएट हो गया, दीवार के ऊपर पड़े हैं और गिर नहीं रहे। तो इसी तरह से हमें मुख्तलिफ जो लोग इकट्ठे एक दफ्तर में काम कर रहे होते हैं, उनकी जो शख्सियात हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ तो ज़रूर होती हैं, उनकी सोच एक दूसरे से मुख्तलिफ ज़रूर होती है, लेकिन उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना, उसमें बैलेंस लाना, तवाज़ुन लाना और इस तरीके से मसले मसाइल हल करना कि वो कंपनी के लिए या ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़्यादा बेहतरी लाने में मावन साबित हों। ये है हमारी वर्क प्लेस कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। यानी कि जो इख्तलाफ होता है, इख्तलाफ राय होता है, नज़रिए का इख्तलाफ होता है, उसको शुरू में ऐसे हल कर देना कि उससे हमारे लिए शायद बहुत बेहतर आइडियाज़ क्रिएट हो सकें और कंपनी ज़्यादा आगे बढ़ सके। इस बारे में आज फिर हम बात करने जा रहे हैं, और क्या बात करने जा रहे हैं देखते हैं। तो हमें झगड़े के बारे में जानने की या उसे पढ़ने की या उसके बारे में कोई स्टडी करने की ज़रूरत क्यों महसूस होती है? क्यों करना चाहिए हमें ऐसा? ज़रूरी तो नहीं है ना कि हम झगड़े के बारे में जाने भी और उसको स्टडी भी करें और उसको सॉल्व करने की कोशिश भी करें। एक झगड़ा तो एक है ही नेगेटिव चीज़ है ना, ऐसा ही है ना, झगड़ा तो नेगेटिव चीज़ है, तो हम नेगेटिव चीज़ को क्यों पढ़ें? तो नेगेटिव चीज़ के बारे में जानने की, सोचने की, समझने की और उसे सॉल्व करने की ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते तो दफातर में, कंपनीज़ में, ऑर्गेनाइजेशंस में आपस में जो तनाव हो जाता है ना लोगों के दरमियान, वो बहुत ही बुरा साबित होता है फिर पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि हम झगड़े के बारे में जानें, उसके बारे में सोचें, समझें और उसे सही तरह से एड्रेस भी करें। तो जो झगड़ा जो है वो उठता है इस बात से कि जो इंटरेक्शंस होते हैं ना जॉब में या दफ्तर में इकट्ठे काम करते हुए अफराद के आपस में इंटरेक्शंस जो होते हैं, उनके जो रोल्स के हिसाब से इंटरेक्शंस होते हैं और उनके डिपार्टमेंट्स के हिसाब से जो इंटरेक्शंस होते हैं, उनके ग्रुप्स के हिसाब से जो इंटरेक्शंस होते हैं, उसमें कुछ ना कुछ नेगेटिव आ जाता है, उसकी वजह से झगड़ा जो है वो पैदा होता है। तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बड़ा ज़रूरी हो जाता है कि हम समझें झगड़ा कहाँ से उठ रहा है और किस तरह से उसे ख़त्म करना है।
کیونکہ اگر وہ ختم نہیں ہوتا تو ہماری کمپنی کا جو ماحول ہے نا, جو ورک انوائرمنٹ ہے, کام کرنے والا جو ماحول ہے ایک اچھے لوگوں کے کام کرنے کا, وہ خراب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, وہ بھی خراب ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ لوگ اچھا محسوس نہیں کر رہے ہوتے. جب وہ اچھا محسوس نہیں کر رہے ہوتے تو وہ اچھا کام نہیں کر پاتے, اور جب وہ اچھا کام نہیں کر پاتے تو آبویسلی کیا ہوتا ہے کہ جو کمپنی ہے اس کے انٹرسٹ پہ اثر پڑتا ہے, وہ صحیح نہیں رہتا کسی بھی کمپنی کے لیے. تو اس لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم جھگڑے کو اسٹڈی کریں, اس کے بارے میں سوچیں سمجھیں جانیں. اچھا, دفاتر میں نا جھگڑا عام طور پہ شروع یوں بھی ہوتا ہے کہ جیسے ڈفرینٹ گروپس ہیں, کام کر رہے ہیں اکٹھے ایک ہی دفتر میں, ٹھیک ہے نا, لیکن ڈپارٹمنٹس الگ الگ ہیں. تو وہ ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ یہ سمجھنے لگتے ہیں, یا ڈفرینٹ گروپس کے لوگ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ دوسرا جو گروپ ہے نا اس کو ٹاپ مینجمنٹ زیادہ نواز رہی ہے اور ہمیں جو ہے وہ کچھ بھی نہیں مل رہا, اور یا ہمارے انٹرسٹ جو ہیں وہ اس طرح سے ایڈریس نہیں ہو رہے جس طرح سے ان کے ہو رہے ہیں, یا کوئی جو نئے اب فیصلے لیے جا رہے ہیں وہ ان کے انٹرسٹ کو نیگیٹیولی افیکٹ کریں گے, مطلب منفی اثرات مرتب ہوں گے ان کے جو انٹرسٹ ہیں ان کے اوپر, اور جو دوسرا گروپ ہے اس کے انٹرسٹ جو ہیں وہ اچھی طرح ایڈریس ہو جائیں گے. تو اس ساری سچویشن میں نا جو آرگنائزیشن کے اندر کسی بھی دفتر کے اندر جو ہے ڈفرینٹ گروپس میں اور ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں جھگڑا شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ جو جھگڑا اس طرح سے شروع ہوتا ہے وہ آبویسلی پھر پوری کی پوری کمپنی پہ, آرگنائزیشن پہ اس کے منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں. اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم جھگڑے کے بارے میں سوچیں سمجھیں, پڑھیں, ڈسکس کریں, بات کریں, اس کو سالو کرنے کے طریقے نکالیں. تو اس طریقے سے جب ہم جھگڑے کے بارے میں, جو دفتر میں پیدا ہونے والے جھگڑا اس کے بارے میں سوچتے ہیں, تو ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ اس جھگڑے کا جو بیسک ڈھانچہ ہے وہ دفتر کے ہائر مینجمنٹ کے فیصلوں کی وجہ سے جو ہے وہ یہ جھگڑا پیدا ہوا ہے, اور پرسنل لیول پہ لوگوں کے درمیان نہیں ہے. پرسنل لیول پہ نہیں ہے بلکہ ان کی انٹرسٹ جو کمپنی کے لحاظ سے, اس دفتر میں کام کرنے کے لحاظ سے, اور انہیں لگ رہا ہے کہ ان کے انٹرسٹ میں کوئی چیز نہیں ہو رہی, کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا, دوسرے گروپ کے انٹرسٹ میں ہو رہا ہے یا دوسرے ڈپارٹمنٹ کے انٹرسٹ میں ہو رہا ہے, اس کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے. تو اس وقت کیا ضرورت ہوتی ہے, پرسنل لیول پہ جا کے اس جھگڑے کو نہیں دیکھا جا سکتا. اس جھگڑے کو آپ کیسے دیکھ سکتے ہیں, اس کو آپ اسٹرکچرل لیول پہ دیکھیں گے کہ اسٹرکچرل بیسس کیا ہے جھگڑے کی, کہاں سے وہ پیدا ہوا ہے, کس وجہ سے پیدا ہوا ہے, دفتر میں ہونے والی کون سی وجہ ایسی ہے جس سے جھگڑا پیدا ہوا ہے, اور اس جھگڑے کو اب ختم کرنے کا طریقہ کیا ہے. اس کو ختم کرنے کے لیے ہمیں لوگوں کو ہٹانا نہیں پڑے گا, ہمیں کیا کرنا پڑے گا, اس وجہ کو ختم کرنا پڑے گا جس کی بیسس پہ وہ جھگڑا ابھرا ہے. اور وہ جھگڑا ابھرا جو ہے وہ کس بیسس پہ ابھرا ہے, وہ کسی نہ کسی انتظامی فیصلے کی بیسس پہ ابھرا ہے, اور انتظامی سطح پر ہی ہمیں اسے حل کرنا پڑے گا. یہاں پہ ہم ڈسکس کرتے ہیں, میں آپ کے لیے کیس اسٹڈی لے کر آئی ہوں جو کسی گورنمنٹ آرگنائزیشن سے ہے. وہاں کیا ہوا, کیسے ہوا, وہ میں آپ کو بتاتی ہوں, اور آپ یہ سنیے گا ساری کہانی بڑے غور سے, اور دیکھیے گا کہ آپ کیا سوچتے ہیں کہ کیا اس کہانی میں جھگڑا جس طرح سے مینیج کیا گیا دفتر میں ابھرنے والا دو لوگوں کے درمیان, وہ صحیح طریقہ تھا جھگڑا مینیج کرنے کا, وہ غلط طریقہ تھا جھگڑا مینیج کرنے کا, یا اس کو کس طرح سے مینیج کیا جانا چاہیے تھا اس سچویشن میں, اور پھر اس کے کیا کیا ایفیکٹس ہو سکتے ہیں اور ہوئے, وہ ہم سب کچھ ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے نا, تو یہ چیزیں ہم اس میں ڈسکس کریں گے اس کے اسٹڈی میں. آپ کہانی سننی شروع کریں ذرا میری زبانی کہ ہوا کیا اس گورنمنٹ آرگنائزیشن میں, جہاں پہ ایک مس جی کام کر رہی تھیں, اور مس جی چلی گئی اینول لیو پہ. مہینے کی آپ کو پتہ ہے اینول لیو بن جاتی ہے, تو مس جی اینول لیو پہ گئی ہوئی تھیں, اور مس ایکس اور مس جی جو ہیں وہ اکٹھی ایک دفتر میں بیٹھتی تھیں, ساتھ ساتھ ان کے ٹیبل تھے,
اور مس جی جب گئی ہوئی تھی تو ایک ٹیمپریری امپلائی ہائر کیا گیا، وہ مس بی تھیں، اور مس بی جو ہیں وہ ان کو بھی ایک ڈیسک دے دیا گیا، لیکن کیونکہ مس جی کا ڈیسک خالی پڑا ہوتا تھا تو وہ اکثر جا کے ان کے ڈیسک پہ بھی بیٹھ جایا کرتی تھی۔ تو ہوا یہ کہ مس ایکس جو تھی وہ نوٹ کرتی تھی کہ مس بی آتی ہیں اور آ کے مس جی کے ڈیسک پہ آرام سے براجمان ہو جاتی ہیں، اور ظاہر ہے کہ مس ایکس اور مس جی کی دوستی بھی تھوڑی بہت آپس میں ہو گئی ہوگی اکٹھے کام کرتے کرتے۔ ویسے بھی وہ اکٹھے کام پہلے سے کر رہی تھی، مس بی تو نئی نئی آئی تھی۔ تو مس بی کو مس ایکس نے کہا کہ آپ مس جی کے ڈیسک پہ نہ بیٹھا کریں، آپ کو اپنا ڈیسک ملا ہوا ہے نا، آپ اس پہ بیٹھا کریں، کیونکہ مس جی اس چیز کو پسند نہیں کرتی کہ ان کی ٹیبل پہ کوئی بیٹھے، ان کی چیئر کو یوز کرے، ان کی ورک پلیس کو یوز کرے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے آپ اپنے ہی ڈیسک پہ بیٹھا کریں پلیز، ان کے ڈیسک پہ نہ بیٹھا کریں۔ اب مس بی جو ہیں وہ تو اس بات کو مائنڈ کر گئی، انہوں نے کہا کہ بھئی جس کا ڈیسک ہے وہ تو گئی ہوئی ہے چھٹی پہ، اور یہ آ گئی اٹھ کے مجھے بتانے کے لیے کہ میں ان کے ڈیسک پہ بیٹھوں یا نہ بیٹھوں، تو انہوں نے مجھے یہ کیوں بتایا؟ انہیں تو یہ بات لگی بہت ہی بری، اور انہوں نے کیا کیا، انہوں نے سوچا کہ میں کیا کروں، میں تو ذرا جا کے تو اس کی شکایت لگاتی ہوں، اور انہوں نے شکایت لگا دی لائن مینیجر کے پاس جا کے کہ مس ایکس جو ہیں انہوں نے تو مجھے بلی کرنے کی کوشش کی ہے، مجھ پر روب جھاڑا ہے اور مجھ سے اچھے طریقے سے بات نہیں کی، اور یہ باتیں انہوں نے مجھے کہی ہیں۔ تو کیا ہوا کہ ان لوگوں کا دفتر میں ہوتا ہوگا نا سپرویژن، کسی ایک دن ایک کے انڈر ہو جاتی ہوگی، کبھی دوسرے کے انڈر، تو وہ مس جی کہتی ہیں کہ میری سپرویژن کا دن تھا اور سپرویژن میری بڑی اچھی گزری، سارا کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا، اور اینڈ میں یہ ہوا کہ میری لائن مینیجر کے مینیجر نے آ کے مجھے کہا کہ آپ کے خلاف شکایت آئی ہے، اور شکایت آپ کے خلاف یہ آئی ہے کہ آپ نے اپنا اوپینین جو ہے وہ بڑے برے طریقے سے ایکسپریس کیا ہے اور کسی کو بلی کرنے کی کوشش کی ہے، یعنی کہ مس بی کو بلی کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب یہ آپ لکھیں ذرا، یہ ٹھیک تھا؟ جھگڑا جیسے سیٹل ہو رہا تھا یا کیا جا رہا تھا وہ ٹھیک تھا؟ سارا کچھ آپ لائن مینیجر کے بارے میں بھی سوچیں، مس بی اور مس ایکس کے بارے میں بھی سوچیں، اور لائن مینیجر کے بارے میں بھی سوچیں، تو کیا جھگڑے کو اسی طرح ٹیکل کرنا چاہیے تھا یا نہیں؟ لکھ لیں اپنے پاس، پیپر پینسل پہ لکھ لیں، اپنے نوٹ پیڈز میں لکھ لیں، لیپ ٹاپ پہ، اپنے موبائل فون پہ، جہاں بھی، یہ اپنے ذہن میں ہی رکھ لیں۔ ابھی ہم اس پہ ڈسکشن کریں گے کہ کیا ہوا اور کیا ہونا چاہیے تھا اور کیا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو ویسے اگر آپ چاہیں تو کمنٹس سیکشن میں، یہ ورکشاپ یوٹیوب چینل پہ نیچے پارٹ 2 کے نیچے کمنٹ سیکشن میں آپ کمنٹ بھی کر سکتے ہیں، اپنے اپنے ویوز لکھ بھی سکتے ہیں، اس وقت ایک دوسرے کو بھی جواب دے سکتے ہیں اور ڈسکشن کر سکتے ہیں۔ مجھے ہیلتھی ڈسکشنز بڑی پسند ہیں، تو آپ ضرور کریں، اور میں بھی اس سے فائدہ اٹھاؤں گی، آپ بھی فائدہ اٹھائیں گے۔ تو کمنگ بیک ٹو دا اسٹوری، اب ہوتا یہ ہے کہ مس ایکس جو ہیں ان کو کہا جاتا ہے، وہ مینیجر، لائن مینیجر کے مینیجر جو ہے وہ ان سے کہتا ہے یا کہتی ہے کہ آپ جو ہیں آپ نے آپ کے خلاف یہ کمپلین آئی ہے۔ تو وہ کہتی ہیں، مس ایکس کہتی ہیں کہ میں نے تو کوئی بات بھی بہت نیگیٹو طریقے سے نہیں کی، منفی انداز میں نہیں کی، نہ میں نے کسی کو تنگ کیا ہے، تنگ کرنے والے انداز میں بھی نہیں کی، طنز کرنے والے انداز میں بھی نہیں کی، میں نے تو بڑے آرام سے بات کی تھی، کیونکہ مس جی جو ہیں، جو کہ اس وقت لیو پر ہیں، اینول لیو پر ہیں، وہ اپنی ورک پلیس کے بارے میں، اپنے ٹیبل چیئر کے بارے میں بڑی سینسیٹیو ہیں اور پسند نہیں کرتی کہ کوئی اور بیٹھے۔ تو ایسا ہوتا ہے، ویسے بھی اصل میں بھی ہوتا ہے کہ دفتروں میں ہم لوگ پسند نہیں کرتے کہ ہمارے ٹیبل چیئر کو کوئی اور یوز کرے، یا ہم اپنے باس کے ٹیبل چیئر پہ یا کسی اور کے ٹیبل چیئر پہ جا کر نہیں بیٹھتے۔ تو یہ ایک نارمل سی بات ہوتی ہے، لیکن مس بی نے آپ دیکھیں کہ کتنا مائنڈ کیا اور کیسے شکایت لگائی نا، تو یہ اپنی اپنی نیچر بھی ہوتی ہے۔ تو یہ ویو پوائنٹس کا فرق ہے جو سامنے آ رہا ہے ہمارے۔ تو جب مس ایکس نے کہا کہ میں نے تو ایسے اس طرح سے بات ہی نہیں کی، تو جو مینیجر تھا اس نے کہا کہ آپ نے جیسے بھی بات کی تھی، ہمیں آپ کی شکایت ملی ہے
اور یہ ہمارے لیے ضروری تھا کہ ہم آپ سے اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ اور پھر مس ایکس سے یہ کہا گیا کہ آپ مس بی سے معافی مانگیں، اور مس بی کو یہ کہا گیا کہ آپ معافی کو ایکسیپٹ کریں۔ تو مس ایکس نے معافی مانگی اور مس بی نے ایکسیپٹ کی۔ ظاہر ہے باس تو ہمیشہ ٹھیک ہوتا ہے نا، آپ باس کے خلاف تو نہیں جا سکتے، جو ان سے کہا گیا ان دونوں نے کیا۔ اچھا، اب آپ کا کیا خیال ہے مجھے بتائیں، آپ لکھیں، کمنٹس میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ اب آپ کا کیا خیال ہے، یہ اچھی طرح سے ہینڈل ہو گیا، کانفلکٹ مینج ہو گیا صحیح طرح سے؟ اگر نہیں تو کیوں نہیں، اور اگر ہاں تو کیوں؟ اور یہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ صحیح ہینڈل نہیں ہوا تو اسے کیسے ہینڈل ہونا چاہیے تھا، آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ ٹھیک ہے، کمنٹس میں بھی لکھ سکتے ہیں، ادروائز اپنے پاس بھی نوٹ کر سکتے ہیں، اپنے ذہن میں بھی رکھ سکتے ہیں، جیسے آپ کا دل چاہے۔ تو یہ لیکن مس جی کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے کیا کہا۔ مس جی نہیں، مس ایکس نے کیا کہا۔ مس ایکس نے کہا کہ میرا یہ خیال ہے کہ میری لائن مینیجر نے کانفلکٹ کو صحیح طرح سے ہینڈل نہیں کیا، اور اگر وہ اپنے مینیجر کو یہ بات نہ بتاتی یا نہ بتاتے اور مجھ سے ڈائریکٹلی بات ہو جاتی تو میں اپنے الفاظ بھی واپس لے سکتی تھی اور میں معافی بھی مانگ سکتی تھی بڑے آرام سے۔ لیکن ہوا کیا، ایسا چونکہ نہیں ہوا تھا۔ اس کے بعد میں اپنے کام میں ذرا سلو ہو گئی، میں ڈرنے لگ گئی، لوگوں سے بات کرنے میں جھجکنے لگ گئی کہ کوئی چیز کسی کو بری نہ لگ جائے۔ مس ایکس یہ کہتی ہیں کہ میں اس کے بعد ذرا خاموش ہو گئی، اور پھر یہ کہتی ہیں کہ میرا جب نیکسٹ سپرویژن کی باری آئی نا، وہ دن آیا تو میرے بارے میں یہ رپورٹ کیا گیا کہ میں خاموش ہو گئی ہوں، میں اتنے بھرپور انداز سے کاموں میں حصہ نہیں لیتی، اور میں لوگوں سے زیادہ بات نہیں کرتی، اور میرے میں بہت زیادہ چینجز آ گئی ہیں، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ میرے لائن مینیجر نے مینیجر کو جا کے شکایت لگا کہ میرے سے بات کرائی تھی اور خود مجھ سے بات نہیں کی تھی۔ اور حالانکہ اگر لائن مینیجر خود مجھ سے بات کر لیتا یا کر لیتی تو میں آرام سے معافی بھی مانگ لیتی مس بی سے اور اپنے الفاظ واپس بھی لے لیتی، اور اس طرح کا کوئی نیگیٹو امپیکٹ بھی، اثر بھی میرے اوپر نہ آتا۔ اب آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ مس ایکس ٹھیک کہہ رہی ہیں کیا؟ مس ایکس کا خیال یہ ٹھیک ہے کہ لائن مینیجر نے غلط اسٹیپ اٹھایا تھا، یا مس ایکس غلط کہہ رہی ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ اور یہ کمنٹس میں بھی آپ لکھ سکتے ہیں اور ضرور مینشن کریں۔ اور کیا ہوا اس کے بعد، کیا ہوا یہ میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں۔ اس کے بعد کے 2-3 مہینوں میں جو کام کرنے کا ماحول تھا اس دفتر کے اندر، وہ ہو گیا خراب، نیگیٹو ہو گیا، کیونکہ مس ایکس جو ہیں وہ تو پہلے سے خاموش ہو گئی تھیں، ڈرنے لگ گئی تھیں، کوئی بات کسی کو بری نہ لگ جائے، اور ایسا ہی ماحول بن گیا، دوسروں نے بھی اس کا اثر لیا، اور پھر جب اس طرح سے ہوتا ہے تو صحیح طرح سے تو کوئی بھی کام نہیں کر پاتا، اپنا بیسٹ کوئی بھی نہیں دے پاتا۔ تو ایسا ہوا 2-3 مہینے، پھر اس کا یہ اثر قائم رہا۔ تو اس سے اندازہ تو یہی لگایا جا سکتا ہے، اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ بہت ہی غلط طریقہ تھا اس جھگڑے کو ہینڈل کرنے کا، اور لائن مینیجر کو یہ چاہیے تھا کہ وہ خود بیٹھ کر اپنے آفس میں، مس بی نے تو آ کر شکایت لگا ہی دی تھی نا، مس ایکس کو بھی بلا لیتی اور اس سے بھی سٹوری سن لیتی، اور اس کے بعد یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ان دونوں کو آمنے سامنے اپنے آفس میں بٹھا کر ان کی آپس میں بات کروا دی جاتی، اور وہاں پہ تینوں بیٹھے بیٹھے باتوں میں اس مسئلے کا حل بھی نکل آتا، ایک دوسرے سے معافی تلافی بھی ہو جاتی، شاید ان دونوں کے آپس میں دوستی بھی ہو جاتی، اور ماحول جو ہے وہ ذرا اچھا خوشگوار بھی ہو جاتا، کسی کے اوپر نیگیٹو اثر بھی نہ پڑتا، پورے دفتر کے انوائرمنٹ پہ بھی نیگیٹو اثر نہ پڑتا۔ تو یہ ایک انفیکٹو کانفلکٹ مینجمنٹ کی ایگزامپل تھی، جو کیس اسٹڈی تھی، جو آج ہم نے ڈسکس کی ہے، شیئر کی ہے میں نے آپ کے ساتھ، اور اس کے بارے میں جو بھی آپ کی آراء ہیں آپ کمنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں اگر لکھنا چاہیں۔
اب جھگڑے کا یہ تو ہم نے یہ کیس اسٹڈی کر لی نا, ٹھیک ہے, کیس اسٹڈی کو ذہن میں ضرور رکھیں کیونکہ اس سلائڈ میں بھی جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں بھی امیج اور اس کی ڈسکشن میں وہ کیس اسٹڈی پھر ہمارے کام آئے گی. لیکن آپ کو میں اب یہ ڈسکس ہم کرنے لگے ہیں کہ جھگڑے کا جو پروسیس ہوتا ہے نا کسی بھی دفتر کے اندر, وہ کس طرح سے چلتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے سے ظاہر ہے کہ پہلے سے کام کرتے لوگ اکٹھے چلے آتے ہیں اور بہت سارے حالات, سابقہ حالات جنہیں ہم کہتے ہیں, وہ پیش آئے ہوتے ہیں اور ان کے ڈفرینٹ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں. اب ان سابقہ حالات میں پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں, یہ دیکھیں آپ, یہ فیروزی رنگ کا جو باکس بنا ہوا ہے نا, اس میں میں نے لکھا ہے سابقہ حالات کے نیچے کچھ چیزیں مینشن کی ہیں, جن میں سے پہلا یہ ہے کہ وسائل کی کمی ہوتی ہے. وسائل کی کمی, کون سے وسائل کی کمی؟ وسائل کی کمی کچھ چھوٹے چھوٹے وسائل کی بھی کمی ہو سکتی ہے, جیسے اسٹیشنری کم ہے دفتر میں, وہ ایک بندے کو مل گئی ہے دوسرے کو نہیں ملی, یا ایک ڈپارٹمنٹ میں زیادہ مل گئی ہے دوسرے میں کم ملی ہے, ٹھیک ہے, ایڈمن والوں کی غلطی ہو گئی ہے, یا کوئی کمپیوٹر ہے, کوئی مشینری ہے جو آفس میں استعمال ہو رہی ہے, وہ ایک ڈپارٹمنٹ کو مل گئی ہے دوسرے کو نہیں ملی, تو اس سے بھی جھگڑا جو ہے وہ شروع ہو سکتا ہے. پھر اس کے علاوہ یہ کہ لوگوں کا بیہیویئر ایسے, برتاؤ ہی ایسا ہوتا ہے کہ وہ جھگڑے کی طرف ان کا جھکاؤ زیادہ ہوتا ہے, اس کی وجہ سے بھی جھگڑا جنم لیتا ہے. اس کے علاوہ یہ کہ جو آپ کا دائرہ کار ہے نا, آپ کو اس کا نہیں پتا, اور جو دوسرے کا دائرہ کار ہے آپ کو اس کا بھی نہیں پتا, تو وہ جب دائرہ کار کے بارے میں لا علمی ہوتی ہے نا, تو اس کی وجہ سے بھی جھگڑا جنم لیتا ہے. لا علمی ہوتی ہے یا وہ غیر واضح ہوتا ہے, آپ کا دائرہ کار غیر واضح ہوتا ہے, جب صحیح طرح سے بتایا نہیں گیا ہوتا, تو اس کی وجہ سے بھی جھگڑا جنم لے سکتا ہے. اس کے علاوہ یہ کہ یہ سوچا جاتا ہے کہ ہم شاید اپنی بات آگے تک نہیں پہنچا سکتے, اپنے لائن مینیجر سے بات نہیں کر سکتے, یا اس سے آگے ٹاپ مینجمنٹ تک بھی بات نہیں کر سکتے. تو جب ایسا محسوس کریں لوگ تو پھر جھگڑا جنم لیتا ہے, کیونکہ وہ منفی سوچ پیدا ہو جاتی ہے نا ایک, اس کی وجہ سے. پھر یہ کہ ضروری ہوتا ہے کہ مختلف جو نظریات ہیں دفتر میں کام کرنے والے لوگوں میں, ان پہ ایک جگہ پہ متفق ہوا جائے, ان کے اوپر ڈسکشن کرنے کے بعد ایک جگہ پہ. جب وہ نہیں کیا جاتا تو پھر اختلافات جنم لیتے ہیں. اس کے علاوہ جو پہلے سے ہی اختلافات موجود ہوں, ان کو سالو نہ کیا گیا ہو, وہ جو ہیں جھگڑے کو جنم دیتے ہیں. اور پھر لا علمی اپنے بارے میں, دوسروں کے بارے میں, وہ بھی جھگڑے کو جنم دیتی ہے. تو یہ سارے سابقہ حالات جو ہیں وہ مل جل کے پرسیوڈ کانفلکٹ کو جنم دیتے ہیں. مطلب جو سوچا جائے, جس طرح سے سوچا جائے کہ جی اس طرح کا کانفلکٹ یہاں موجود ہے, جھگڑا موجود ہے, یا ایسا ماحول موجود ہے جس میں یہ جھگڑا اس طرح سے ہو سکتا ہے, تو اس کو جنم دیتے ہیں. اور وہ پرسیوڈ کانفلکٹ جو ہے, وہ جو جھگڑا ہے جس کے بارے میں محسوس کیا گیا ہے, وہ پھر ہمارے برتاؤ میں ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور جب وہ برتاؤ میں ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے تو ہمیں ضرورت پڑتی ہے کہ اس جھگڑے کو یا تو حل کیا جائے یا اسے دبا دیا جائے. تو جیسے ہم نے یہ ابھی کیس اسٹڈی جو کی تھی, اس میں جھگڑے کو دبا دیا گیا تھا, زبردستی معافی منگوائی گئی, اور پھر زبردستی یہ بھی کہا گیا کہ آپ معافی مانو گی بھی. تو اس کی وجہ سے اگلے 2-3 مہینے ماحول جو ہے دفتر کا وہ خراب ہو گیا. تو اس لیے 2 چیزیں ہو سکتی ہیں, یا تو جھگڑے کو سارٹ کر دیا جائے یا پھر جھگڑے کو دبا دیا جائے. تو جھگڑے کو جو دبا دینا ہے نا, وہ پھر سے غلط منفی سوچ کو ابھار دیتا ہے. یہ جو اس کا پھر جو اثر پڑتا ہے, جیسے جو ہم نے ابھی کیس اسٹڈی ڈسکس کی, اس میں اس کا اثر یہ پڑا کہ اگلے 3 مہینے تک دفتر میں ماحول منفی ہو گیا, خراب ہو گیا. اگر اسے صحیح طرح سے سالو کیا جاتا تو پھر اس طرح کا مسئلہ نہ ہوتا. تو جو بھی جھگڑے کو جس طرح سے بھی ختم کیا جائے نا, اس کا اثر پڑتا ہے پھر منفی یا مثبت. ورک پلیس کے اوپر, دفتر کے اندر اس کے اثرات ہوتے ہیں, اور وہ جو اثرات جنم لیتے ہیں وہ پھر سے سابقہ حالات بن جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اور پھر سے اگر وہ منفی ہوں تو پھر سے جھگڑا جنم لے لیتا ہے, تو اور پھر سے وہی سچویشن جو ہے وہ دفتر میں چلتی رہتی ہے. تو میرا خیال ہے آج کے لیے اتنا کافی ہے. اس پارٹ 2 کے لیے جو فری آن لائن ورک شاپ ہے
ورک پلیس کانفلکٹ ریزولوشن کی، اس کے پارٹ 2 کے لیے اتنا کافی ہے. ہم نے بہت ساری باتیں کی، ڈسکس کی. اگر آپ کو اچھی لگی ہوں تو آپ لائک کریں، شیئر کریں ویڈیو کو، اور آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہماری یوٹیوب چینل فیملی کا حصہ بن جائیں، اور مل کے پھر سوچیں سمجھیں اور آگے بڑھیں ہم سب. تو یہ تو بہت ہی اچھی بات ہوگی. اس کے علاوہ کمنٹ سیکشن میں آپ کمنٹس کر سکتے ہیں، ڈسکشن کر سکتے ہیں. ہاں، ایک دوسرے کی اس میں آداب کا خیال رکھیے گا، اور جو حدود ہیں زبان کی اور بات کہنے کی، ان کا خیال رکھیے گا. وہ بہت ضروری ہوتا ہے. اور ہم بات ہی کانفلکٹ ریزولوشن پہ کر رہے ہیں تو جھگڑا نہیں کرنا، اچھی اچھی باتیں کریں، ڈسکشن کریں. تو یو آر موسٹ ویلکم، بڑا مزہ آئے گا. اور اپنا خیال رکھیے گا، اپنوں کا خیال رکھیے گا، اپنے ارد لوگوں کو خوش رکھیں، اور پھر آپ بھی خوش رہیں گے. اور مجھے دعاؤں میں یاد ضرور رکھیے.